Hello, welcome back to another episode of Ami Musa podcast. Today I have again very special guest. जैसा कि मैं आपको पहले बताता हूँ कि हर गेस्ट जो मैं अपनी पॉडकास्ट में बुलाता हूँ या वो मुझे बुलाते हैं तो वो नॉर्मली मेरे बड़े भाई होते हैं, क्योंकि मेरी अभी उम्र इतनी बड़ी नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बड़ी उम्र के लोगों में मतलब उठना बैठना शुरू कर दूँ ताकि कुछ वक्त से पहले ही कुछ सीखने को मिले। तो मैं तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ मौजूद है नवीद बेसिकली एक हमारे नात ख्वान की इंडस्ट्री में बहुत अच्छे नात पढ़ने वाले हैं। इनकी आवाज़ की वजह से इनको हर टीवी चैनल्स वाले ना अपनी ट्रांसमिशन में या रबीउल अव्वल के महीने में या जब भी कोई महफिल वगैरह का अहतमाम टीवी चैनल्स पर करवाया जाता है तो नवीद को जो है वो बड़ी प्रेफरेंस मिलती है। इनकी आवाज़ की वजह से, इनकी आवाज़ की शाइस्तगी की वजह से, इनके खूबसूरत लहजे की वजह से। लेकिन ये बेसिकली नात ख्वान की तरफ आए कैसे, इनको इस चीज़ का शौक़ कैसे चढ़ा, कैसे इनको लगा कि यार नहीं अल्लाह ताला ने मेरे से ये काम लेना है, मुझे नात ख्वानी की तरफ जाना चाहिए। तो ये हम फिर नवीद से ही पूछते हैं कि नवीद भाई इस सफ़र की तरफ आप लोगों का मतलब आपका कैसे रुझान पैदा हुआ और कैसे इस सफ़र की आपने शुरुआत की। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? करम ये बाल आपने स्पाइस बना के बैठे हुए हैं, वैसे आप नात ख्वान हैं कि ये नेचुरली बनते ही ऐसे? ये नेचुरली बनते हैं और अभी थोड़ी देर में बैठ जाएंगे। अच्छा, उनको पता है कि जब ब्रश करो तो इस तरह हो जाते हैं, थोड़ी अच्छा। देर बाद फिर बैठ जाते हैं। बेसिकली मेरे बाल जो हैं वो बहुत वीक हैं, उसमें जान नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बैठ जाते हैं। नहीं तो ब्रश करने से तो बालों को बैठना चाहिए, लेकिन ये रोबदार बाल नहीं, ये रोबदार हो जाते हैं फिर ऑटोमेटिकली बैठ जाते हैं। इन्हें जरा वो एक दो नैप के चक्कर शक्ल लगवाते हैं इनको। नवीद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? बिल्कुल यार आप जब टीवी चैनल में आते हैं तो बड़ा मतलब आपके चेहरे पे वो नूर सा होता है, आप बड़ा वो फ्रेश माइंड के साथ आते हैं। अभी आज सुबह ही मैंने आपको सोए हुए को उठा लिया और मैंने कहा नवीद भाई इंटरव्यू देना, तो माशाल्लाह उसी तरह का नूर है। तो ये नूर की कंटिन्यूटी कैसे रहती है? आप क्या 24 घंटे नात की मतलब रहता है दिल में कि यार? एक चीज तो है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की एक आदत है, माशाल्लाह दुरूद पाक रहता है जुबान पे, लेकिन बाकी ये आपका हुस्न नजर है, वरना मैं तो अपने कामकाज में बिजी था बस। और आपने मुझे बोला कि चले और मैंने कहा चलिए आ जाए। नात ख्वानी मतलब एक ऐसी चीज है कि जो बंदा इस फील्ड को अपना वो मतलब कैसे ना शौक बना लेता है तो वो फिर मतलब उसके चेहरे पे इस तरह की रौनक आ ही जाती है। अब ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो दिल से पढ़ रहा है कि पता नहीं वो बिजनेस पर्पज से पढ़ रहा है, क्योंकि फील्ड में ऐसे काफी सारे लोग हैं। बहुत लोग। भाई कैसे है इस फील्ड में? बेसिकली मैं इस बारे में ये कहूँगा कि मेरे एक माहौल होता है आपका। भाई माशे तुम का लेक्चर नहीं चल रहा है जरा वही कैजुअल कन्वर्सेशन करिए। कैजुअल ही करूँगा मैं। माहौल है बेसिकली। माहौल क्या है? माहौल हमारे फैमिली में था। सही है। मेरे फैमिली में किसी ने आज तक जो है वो गाने की तरफ, यानी कि उस वक्त तक जब तक मेरी एक वो वाली एज थी कॉलेज लाइफ की, तब तक किसी ने गाने की तरफ कोई रुझान ही नहीं था और ना कोई गाना सुनता था। तो मैं कॉलेज में गया ऑडिशन देने नात का, और नात ही क्योंकि सुनी थी या कवाली सुनते थे। तो जब नात का ऑडिशन देने गया, सर ने मुझे सुना, मुझे कहते यार कोई गाना सुनाए। मैंने कहा सर आता ही नहीं। अच्छा। कहते नहीं, कुछ भी याद करके आए, आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में आपने सुनाना है। अच्छा। अब मैं फर्स्ट टाइम था और कॉलेज लाइफ थी, दोस्तों ने भी मुझे कहा नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम कर, तू ये कर, तू वो ये जो दोस्त होते ना ये बंदे को यहाँ चढ़ा देते या मरवा देते। मेरा भी एक दोस्त था जिसकी वजह से मैं इधर इस फील्ड में आ गया हूँ, ठीक है, और मुझे उधर जाना था जहाँ वो इस टाइम खुद है। हाँ, तो कुछ दोस्त होते हैं जिन्होंने अपनी डायरेक्शन होती उनकी किसी और की वही रख देते हैं और हमारी चेंज करवा देते हैं। दोस्त यही हुआ। हाँ। अच्छा, वो इसमें ये हो गया कि क्योंकि 2005 की बात है जब मैंने आईकॉम में एडमिशन लिया, तो आईकॉम हाँ यार आप तो बड़े पुराने हैं। अभी आप मुझे लगता है कि अगली बात ये ऐसी करेंगे कि आप कहेंगे मैंने पाकिस्तान बनवाया था, कायदे के साथ ईंटें दी थी। इन्हें ईंटें नहीं बजरी मैं ही लेके आता था। अच्छा यार आपका 2005 में आईकॉम हुआ है? 2005 में एडमिशन लिया है, मैट्रिक का रिजल्ट 2005 में आया था। अच्छा। हाँ। और 5 में फिर मैंने एडमिशन लिया। सही है। और एडमिशन के बाद मेरे ख्याल से कोई 6 माह गुजरे होंगे, कॉलेज वालों ने कहा जी कोई ऑडिशन दें, कॉलेज के अंदर जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है। बहरहाल वो ऑडिशन देने गया तो वो सारा सिनेरियो, और उसके बाद मेरे पास 2 दिन। एक मिनट है, कैसा लग रहा है जूनियर सिटीजन के साथ बैठ के? सीनियर सिटीजन हो गए ना? बेहतरीन है। हाँ, मेरी आप दाढ़ी देख के भी कह सकते हैं।
صحیح ہے. نہیں مطلب یہ وہ فیلنگ تھا کہ مطلب بندہ اپنے آپ کو ایک مرتبہ دوبارہ سے جوان نوجوان ہوں ہے نا, دوبارہ سے جوان فیل کرتا ہے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس میں یہ تھا کہ میرے پاس 2-3 تھے, اور 2-3 میں اس وقت ابرار الحق کا ایک گانا آیا ہوا تھا جو کہ کلام تھا بیسیکلی. اچھا. لیکن اس کو گانا اس سینس میں کہتے تھے کیونکہ میوزک تھا اس میں, تو وہ تھا تیرے رنگ رنگ. اچھا. میں نے وہ یاد کر لیا 2 دن میں, کیونکہ اور کچھ سنا نہیں تھا کبھی, تو پھر یہی سنا اور اس کو یاد کیا. 2 دن بعد گیا, میرا 102 کالج کے اسٹوڈنٹس تھے, ان میں کمپٹیشن ہو گیا, ان میں میں فرسٹ آ گیا تیرے رنگ میں اس میں. اور وہ اس کے بعد پھر بس وہ پہلا سٹیپ تھا, اور اس کے بعد پھر چل سکتا. پھر آپ کے رنگ زندگی میں رنگ برنگیاں شروع ہو گئی ہیں. پھر آپ نے کہا لو جی اب تو ٹریک ہونا چاہیے. ہاں صحیح. تو وہ پھر 2011 تک جو ہے نا میں اس میں رہا شوبز. 2005 سے 2011 تک کے آپ اپنے دور کے عاطف اسلم تھے. ہاں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ عاطف اسلم بیسیکلی سینئر تھا میرا, کیونکہ جن ٹیچرز سے میں نے پڑھا انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی عاطف کو بھی ہم پڑھاتے رہے ہیں. اچھا. بیسیکلی پنجاب کالج سے میں تھا, تو پنجاب کالج میں ہی عاطف اسلم پڑھا تھا. صحیح. تو یہ ہوا تھا کہ اس کو شاید میرے سر بتاتے ہوتے تھے, سر شہزاد رفیق ان کا نام ہے, اور اکاؤنٹنگ کے میرے ٹیچر تھے. وہ مجھے کہتے کہ اس کو تو ہم مارتے تھے, آپ کو مار نہیں سکتے کیونکہ وہ ہٹ ہو گیا, تو آپ ہٹ ہو گئے. تو نہیں وہ اکثر ہوتا نا محلے میں ایک مشہور رہتی ہے, تو بندہ تیار شہر ہو کے تو بڑا پپ شپ بنا کے ہونڈا موٹر سائیکل کا بڑا رجحان ہوتا تھا. آج کل تو بھائی رواج ہی بدل گئے نا لڑکی کو امپریس کرنے کے. آج کل تو لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے ہاتھ میں آئی فون نہیں ہو, چاہے نون پی ٹی آئی تو کافی. صحیح ہے. تو وہ پہلے رواج ہوتا تھا یار مشہور کھڑکی پہ گھر ہے, اس کے دروازے کے سامنے سے گزرنا, اس کو ذرا بتانا ہے کہ بھائی ہم. تو آپ نے بھی کبھی ایسا مطلب گٹار شٹار پہن کے مطلب عاطف کے دروازے کے آگے سے گزرنا ہے یا کسی؟ میں آپ کو آج سچ پہ ایک بات بتاؤں. آپ سچی بتائیں گے؟ سچی بات, آپ کو پتا میری عادت ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کالج میں بوائز گرلز کا علیحدہ کیمپس تھا, لیکن میرا گرلز کیمپس میں آنا جانا ایسے تھا جیسے میں بوائز کیمپس میں ہی جا رہا ہوں, کیونکہ مجھے روک ٹوک نہیں تھی. اس کے باوجود ایک منٹ, ہاں یہ کیا سین ہے بھائی؟ یہ سین اس طرح تھا کہ میڈم تھی ایک, میڈم فاطمہ منصور. اچھا. وہ بیسیکلی میں بہت شائع قسم کا, انہوں نے سالسی کا کردار ادا کیا. ہاں جی, انہوں نے سالسی کا کردار اس سینس میں ادا کیا کہ انہوں نے مجھے آئی کانٹیکٹ بنانا سکھایا. میرا کانفیڈنس لیول بیسیکلی انہوں نے بلڈ اپ کیا. کیا نام بتایا؟ میڈم فاطمہ منصور. کیسی ہیں آپ میڈم فاطمہ منصور؟ خیریت سے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کے اسٹوڈنٹ نے آپ کے بارے میں کتنا بڑا انکشاف کیا. اب تو آپ کے بھی کوئی 3-4 بچے ہو گئے ہوں گے, اب آپ ان کو بھی یہ ٹریننگ دیں گے. بالکل. دیکھیں استاد کا ہر لیول پہ ایک کردار ہے, اور یہ کردار جو ہے کسی کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے والا, یہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یعنی کہ وہ بندہ کہ جو بندہ شاید پازیٹیو وے میں کہہ رہا ہوں میں. اچھا. میں بھی پازیٹیو وے میں, یعنی کہ میں اگر گانے چلا گیا ہوں اب اس فیلڈ میں اس وقت, اور گانے گاتے ہوئے میں بڑا شادی حال میں بھی بچہ لیڈی سائڈ پہ صرف اپنی امی کو ہی ڈھونڈنے جاتا ہے. نہیں میں ادھر بالکل, میں نے آپ کو بتایا, میں نے آپ سے ساری بات سچ کی ہے کہ میں اس وقت بھی جو ہے نا صرف ایک دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ یار نہیں پہلے کچھ بن جاؤ, پھر لڑکیاں آتی رہتی رہیں گی. لیکن وہ ایک اللہ کی طرف سے ایسا نظام تھا کہ اللہ نے بچانا تھا بس. صحیح. تو وہ بچانے کے چکر میں نا میرا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا. صحیح. نوید بھائی وہ جب وہ آپ کے ٹیچر نے حمد و نعت کے پروگرام میں آپ کو نعت کے لیے بیسیکلی آپ گئے تھے, تو آپ کو انہوں نے گانے کا گیا, وہ میرے سر تھے, سر محمود منیر. وہ سر میرے آج بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں. بس مجھے لگتا ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ ایک ایسا ریکارڈ ہونے والا ہے کہ اس کی اپلوڈنگ کے بعد آپ کی میڈم نے اور آپ کے سر نے نا مجھے ٹریس آؤٹ کرنا ہے. یہ کون ہے بھائی, یہ ہے کون بندہ جس کی وجہ سے ہمارے آج ان کا سارے سچ اگلوا لی, سارے سچ اگلوا. تو بھائی اس کے بعد کبھی خیال نہیں آیا کہ یار میں نے جانا ادھر نعت خوانی میں تھا, میرا کہاں زندگی کا ایک سفر شروع ہو گیا. اصل میں نا وہ ان 6 سالوں میں یہ نہیں فیل ہوا کہ یار شاید رب نے مجھے بھیجنا ہی اس طرف تھا. اصل میں وہ ایک ایج ایسی تھی. صحیح ہے. اس ایج کے اوپر اگر آپ, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا شاید اپنے اوپر اس وقت تک زور نہیں چلتا جب تک آپ کو کوئی ٹریک کا بتانے والا نہ ہو. آج بھی آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لے بھائی جان آپ نے کیا کرنا, اس کو نہیں پتا. وہ یہی کہے گا کہ یار ابا جی کا پیچھے بزنس چل رہا ہے, ڈگری شوق کے لیے کر رہے ہیں تاکہ خاندان میں تھوڑی سی عزت بن جائے. دیر از نو کنسپٹ آف کریئر کاؤنسلنگ, اسٹل ٹوڈے وی آر فیسنگ دیٹ پرٹیکولر ایشو. تو اس کا مطلب جب 2005 یعنی کہ جب آپ جونیئر سٹیزن تھے, اب آپ سینئر ہیں, تو تب بھی یہ پرابلم فیس کی جاتی. بالکل ایسا ہی تھا. صحیح ہے, بالکل ایسا تھا. اور اس میں پھر
جب آپ کو پتہ نہ ہو تو پھر آپ کہتے ہو یار چلو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, کسی میں تو کامیاب ہوں گے. تو بہرحال میرے پاس تو وہ پھر ایک ڈائریکشن سمجھ لیں اس وجہ سے بھی آ گئی تھی کہ میرے دوستوں نے مجھے پش اپ شروع کر دیا کہ یار تو کر سکتا ہے, تو کر. تو وہ تو کر کے چکر میں چلا گیا. میں نے کلاسیکل سیکھنا شروع کر دیا. گھر پہ بتاتا تھا کہ اکیڈمی جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے, اور ادھر میں کلاسیکل میوزک کی کلاسیں لیتا تھا. اور وہ اتنی کلاسز لیں کہ اس میں نے پھر آہستہ آہستہ سے وہ رجحان بھی زیادہ بڑھتا گیا. میں بھی ایک بات ہوں, جب میں میس کوم میں نیا آیا نا تو 6 مہینے سال تو مجھے سمجھ ہی نہیں لگی کہ میں نے مطلب کدھر گیا ہوں. میں کچھ 6 مہینے نا ایک سیمیسٹر میرا ایسے ہی گزرا نا. تو میں نے اپنے گھر والوں کو یہی کہا کہ میں ایم بی اے کر رہا ہوں, مطلب بزنس سے ریلیٹڈ کر رہا ہوں. بیچ میں نا میں نے بزنس کی باتیں کرتے نا تھوڑا سا ٹی وی کا بھی ڈال دینا. تو میرے ماں باپ نے نا ذرا تھوڑا سا رہنا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے لیکن کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, لگا ہے کہیں نہ کہیں. تو یہی صاحب آپ کا تھا, میرا بھی یہی تھا, بالکل ایسا ہی تھا. صحیح ہے. اور بس اس دوران وہ جو سیکھنے کے بعد جو زیادہ شوق ڈیولپ ہو گیا نا, اس نے مجھے پھر آگے کی ایک ڈال دی جستجو کے بس کرنا ہے کچھ. تو پھر بس وہ اس وقت 2 چینل سے فائر تھا, فائر ریکارڈ, اور اس کے علاوہ آگ, اس کا وہ تھا اے آر وائی میوزک. آگے لگتا تھا ایک آگ وہ تھی جو آپ کے اندر لگی ہوئی تھی, اور ایک آگ جو آپ لوگوں کو دکھاتے تھے جو آپ لوگوں کو دکھاتے تھے. تو آپ اپنے اندر کی آگ یہ مطلب سنگنگ سے بجھاتے تھے. بس اس وقت بتایا نا کہ وہ ڈائریکشن ایک بن گئی, تو پھر اسی کے اوپر چل پڑے. اور جب وہ آگ کا وہ جو مطلب کہتے ہیں شدت بڑھ جاتی تھی تو پھر کوئی مطلب پھر کوئی آمد ہوتی تھی اور گانا گا دیتے تھے. صحیح ہے, اچھی بات. لیکن اس میں یہ ہوا کہ گانا بھی اس وقت ٹاپ 10 میں چلا گیا. اس وقت وہ کیونکہ پی ٹی وی کا زیادہ رجحان تھا, تو پی ٹی وی پہ مارننگ شوز ہوتے تھے, تو بڑا مشہور مارننگ شو تھا. آج بھی یہ ہوتے ہیں, آج بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو وہ برائٹ کرے والا مارننگ شو تھا جس میں انٹرویو کے لیے بلایا. اور وہاں سے بس ایک جرنی سٹارٹ ہونے لگا تھا نیا, جس میں گانا ٹاپ 10 میں جانے کے بعد مزید آپ کو پتا آگے کانسرٹس اور یہ وہ. لیکن پھر ایک دن ایسا ہی ہوا کہ اچانک سے جو نا وہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ اندر سے کوئی فیلنگ نہیں, وہ سارا کچھ چھوڑ دیا میں نے, سب کچھ چھوڑ کے پھر دوبارہ نعت خوانے کی طرف. نہیں مطلب وہی تو مومنٹ, وہی تو دیٹ پارٹیکولر ٹائم ہے جو جس نے آپ کو when you realize کہ یار ایکچولی مجھے اس طرف نہیں, مجھے دوسری طرف جانا تھا. تو مطلب وہ مومنٹ, وہ تاثر, وہ لمحہ, وہ اس کو آپ نے اتنی آسانی سے بتا دیا, ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا بیان تو کرے نا. اصل میں وہ تھا ہی اتنا آسانی سے. اچھا ہاں, یعنی کہ میں اگر یہ کہوں گا نا کہ میں سویا اور صبح خیال آیا کہ وہ غلط بات ہے. یہ ضرور ہوا کہ اس کے بعد آفرز آئیں, لیکن پتہ نہیں کیا تھا کہ اندر سے نا دل نہیں کرتا تھا. ورنہ پہلے یہ حالات تھے کہ پہلے اگر میں جا رہا ہوں نا شام کو 4 بجے تو میں صبح کے 4 بجے واپس آ رہا ہوں. اچھا, دل کرتا تھا کہ بیٹھے رہو میوزک میں, بیٹھے رہو. اور پھر ایک دفعہ ایسا دل اٹھا ہے کہ اس کے بعد بیٹھنے کو بھی دل نہیں کیا. صحیح, اس طرح سے ہوا ہے بس. اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ بس کوئی اندر سے فیلنگز ایسی آتی ہیں کہ جس کے بعد بندہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور ٹریک چینج. صحیح ہے. اور وہ پھر جب ٹریک چینج ہوا وہ میں نے صرف اپنی ذات تک کے لیے کیا. میں یعنی کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا, میں آج بھی وہ جملہ یوز کرتا ہوں کہ یار میں رانجھا راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہوں کہ اپنا رانجھا راضی ہو. تو میں نے اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا. اس میں کیا ہوتا تھا, میں مسجد میں جاتا تھا, جمعے میں پڑھ لیا, جمعے سے پہلے, یا سلام کے طور پہ جو ہے وہ اینڈ پہ پڑھ لیا. تو اس طرح بس پڑھتا رہا. 2-3 سال اس طرح پڑھا. تو اس کے بعد پھر میرے دل میں آیا کہ یار میں اگر ثناخوانی کر رہا ہوں تو میں اس کے لیے جو ہے وہ ٹی وی پہ کیوں نہیں جا سکتا. تو میں یہ بتاتا ہوں کہ یار میرے میں یہ والا ٹیلنٹ ہے, آپ اس کو. تو میں پھر پی ٹی وی پہ دوبارہ میں نے شروعات کی 2016 میں. اچھا. اور 2016 میں جب گیا تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ وہ مجھے کہتے تھے بھائی, میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہوگا مجھے, جو آپ کے تاثرات بتا رہا ہوں. تم پہلے تو سنگنگ کے لیے آتے تھے, اب نعت کے لیے. بس وہ لیکن ایسی ٹرانسفارمیشن تھی کہ اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ میرا اس طرف دل ہی نہیں لگا گانے کی طرف. صحیح. یعنی لیکن نوید بھائی میں ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں, مزید جاتے ہیں. میں یہ بات ابھی یہاں بھی کرنا چاہتا ہوں, میں بھول نہ جاؤں بعد میں, کیونکہ بات بڑی ریلیونٹ ہے. آج کل بھی نا ہم رمضان ٹرانسمیشن آپ جاتے ہیں اکثر ہم لوگ بیسیکلی کرواتے ہیں, چونکہ میں ایک ٹی وی چینل میں جاب بھی کرتا ہوں. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے یار, یہ جتنے بھی آج کل کے نوجوان نعت خواں ہیں نا, یہ رمضان میں بڑے ٹپ ٹاپ بن کے نا تو ایسے فیل کروائیں گے کہ یار ہم سے بڑا کوئی نعت خواں نہیں ہے. اور رمضان کے بعد بھائی جان وہ کانسرٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ گانے بھی گا رہے ہیں. تو وہ مطلب وہ ان کی ڈائریکشن ہی مطلب وہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ یار یہ بیسیکلی سنگر ہیں کہ یہ نعت خواں ہیں. تو یہ رجحان تو ابھی بھی بڑا پایا جاتا ہے. تو آپ کے دل میں بھی کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ زندگی اگر تیری زلفوں کی نہیں کوئی زلفوں کی چھاؤں میں نہیں گزارنی ہے میں نے.
وہ میرے دل میں خیال ہی نہیں آتا. نہیں کیونکہ 2005 سے بڑے خیال آئے آپ کو, میں نے 5 سے 11 تک میں نے آپ کو دیکھیں ساری بات انلمیٹڈ, یو فون بھی پیچھے رہ گیا. ایسا ہی تھا. تو لیکن اس طرح بھی اللہ نے بچا کے رکھا. کئی ایسے کام تھے جو اس وقت اگر وہ گناہ یعنی کہ سرزد ہو سکتے تھے, کیونکہ جب انسان کسی فیلڈ میں, کسی بھی فیلڈ میں, یعنی یہاں اس کو فیلڈ نہ بھی کہیں آپ, اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جب انسان کچھ چیزوں کے جس کے اندر آپ کو آپ کے ریلیجیسلی باؤنڈریز ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں یا کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا کام آپ سے سردرد ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا. بالکل. اور آج تک بھی, اور وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک بات ہے حضرت علی کا قول شاید کہتے ہیں لوگ اس کو منسوب کرتے ہیں, میں نے لیکن پڑھا نہیں کہیں پہ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی تم پہ اللہ کی رحمت ہے. بے شک بالکل. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی یہ سب سے بڑی رحمت ہے. میں آج تک, میں نے, آپ تو جانتے ہیں کہ آج تک الحمدللہ جو بھی میں یہ پڑھتا ہوں, نعت خوانی کرتا ہوں, ثنا خوانی, وہ میں صرف بے لوث اور اپنے رانجھے کو راضی کرنے کے لیے. نہیں کبھی بھی, نیور ایور. مطلب میں آپ کو 5 سال سے جانتا ہوں. بالکل اتنے سال ہو گئے ہیں, 4-5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے ہیں بالکل. کرونا سے پہلے, کرونا کے دوران تو سالوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں کرونا سے پہلے ہم لوگ ایک دوسرے کو. تو اس دوران ہم نے بے شمار دفعہ آپ کو آپ کی آواز کی وجہ سے اپنے چینل میں بلایا, آپ کی شائستگی کی وجہ سے, آپ کی نعتوں کی وجہ سے. اتنا خوبصورت آپ ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہیں. تو ہم نے کبھی نہیں نوید بھائی کے بارے میں سنا کہ یار وہ بندہ بجٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا وہ اس نے اس طرح سے کہا. نہیں تو بڑے سے ایسے لوگ ہوتے ہیں بھائی, ان کی ڈیمانڈز پہلے ہوتی ہیں تو پھر ان کو باقاعدہ پروٹوکول بھی دینے پڑتے ہیں. اور سم ٹائم تو ہم اپنے نعتوں کو پک اینڈ ڈراپ بھی دیتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن ان کے لیے باقاعدہ پرووائڈ کی جاتی ہے. لیکن نوید بھائی اپنی گاڑی پر ہی آتے ہیں, اپنی گاڑی پہ چلے جاتے ہیں. تو یہیں سے آپ ان کے وہ بے لوث محبت کا اور یہ عقیدت کا اور اس جذبے کا اندازہ لگا لیں کہ بھائی جان کو جب بھی ہم نے بلایا رات کے 11 بجے بھی, میں نے بلکہ یاد آیا سمے بعد ایک محفل میں نے آپ کو کہا تھا یار چلے جانا, تو آپ وہ اجنبی لوگ تھے سارے, آپ نے کہا تھا کہ یار یہ تو میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے. تو وہ بڑی اچھی چیز ہے یار, اچھی بات ہے.